खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम अमसाल की किताब का 5वें बाब में से स्टडी करेंगे और ये 12वां कलाम होगा जो हम आजकल इन दिनों में अमसाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं। मैं आपके सामने अमसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से उसकी 20वीं आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। तेरा सौता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिल फरेब गजाल की मानिंद उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेफ्ता रखे। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेफ्ता करे और तू गैर औरत के साथ क्यों हम आगोश हो। आमीन। यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है शोहरों के लिए, मर्दों के लिए, कि जो शादीशुदा लोग हैं खास तौर पर, कि वो अपनी ही बीवी के साथ मोहब्बत करें। इस कलाम का उन्वान है तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। बस इस बात को यकीनी बनाए कि इबलीस को मौका ना मिले, क्योंकि जब मियां बीवी में झगड़ा पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इबलीस आकर उसको अकोमोडेट करता है और उसको मर्द को गैर औरत की तरफ और औरत को गैर मर्द की तरफ रागिब करता है। लेकिन इसका अंजाम खतरनाक। साल 5वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है। इतना वो उसमें अट्रैक्शन दिखाता है इब्लीस कि सुलेमान बादशाह ने इसको इस तरह से बयान किया है कि वो इतनी अच्छी लगती है गैर औरत कि उसके होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, नरम और मुलायम और तेल की मानिंद चिकना। और यही चीज उसको अट्रैक्ट करती है और वो आदमी उस औरत की तरफ खिंचता है और उसको मौका देता है। लेकिन अगर आज आप मेरी आवाज सुनते हैं, खुदा के कलाम की आवाज सुनते हैं, तो आप, अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत की तरफ रागिब है, तो मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे अपील करता हूं, फौरी तौर पर अपने कदम मोड़ लें, फौरी तौर पर तौबा करें, फौरन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास आए, फौरन दुआ करें और खुदा उनसे मदद मांगे ताकि आपको खुदा निकाल ले, क्योंकि इसका अंजाम बुरा है। लिखा है, क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागदौने की मानिंद तलख, उसका अंजाम नागदौने की मानिंद तलख और 2 धारी तलवार की मानिंद तेज है। उसका अंजाम, नागदौना एक ऐसा पौधा है जिससे इंतहाई कड़वा तेल निकलता है। यानी कि गैर औरत एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा दरख्त है जिससे इंतहाई कड़वा तेल निकलता है, जो आपकी जिंदगी को तल्ख बना देता है और 2 धारी तलवार की मानिंद तेज है। अगर आप 2 धारी तलवार को छुएंगे तो आप समझ लें कि आप जख्मी होंगे, आप नुकसान उठाएंगे। लिखा, तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह, अपनी जवानी की बीवी के साथ खुशी मना, एंजॉय कर, घूम फिर, दुआ कर, कलाम पढ़। वो आपका कंपेनियन है, वो आपका सोलमेट है, वो और आप एक जान है, एक बदन है, एक रूह है, और वो 2 नहीं कलाम में लिखा बल्कि एक तन होंगे। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको भाना चाहता हूं, अगर बेगाना औरत के साथ आपके ताल्लुकात हैं तो आप उसको खत्म करें और खुदा यीशु मसीह से मदद मांगें, क्योंकि लिखा है उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं और उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं। बेगाना औरत के जो पांव हैं वो मौत की तरफ ले जाते हैं। आपको वो अबदी जिंदगी से दूर कर देगी बेगाना औरत, वो आपको पाताल तक पहुंचा देगी। उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। जो शख्स गैर औरत के पीछे भागता है उसे उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमवार रास्ता उसका नहीं होता, बल्कि उसे हमवार रास्ता मिलता ही नहीं है। आप देखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपका ज़मीर भी आपको मलामत करता है, पाकरू भी आपको मलामत करता है और आपकी परेशानी बढ़ जाती है। लिखा, उसकी राहें बेठिकाना है पर वो बेखबर है, वो बेखबर है। तो खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? इसलिए 7वें, इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह को दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। अगर आप ऐसे किसी मामले में फंस गए हैं तो आप, लिखा, उस औरत के पास भी ना जा, अपनी राह को उससे दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास से भी ना निकल, उसके घर से भी दूर होकर निकल। ये है इंस्ट्रक्शन।
آپ جانتے ہیں یوسف جب 44 گھر میں کام کر رہا تھا، اس کی بیوی کی اس پر نظر بد ہوئی اور وہ اس سے کہنے لگی آ میرے ساتھ ہم بستری کر اور ہم آگوش ہو، لیکن وہ بھاگا اور اپنا وہ کپڑا بھی اس کے پاس رہ گیا. اس نے اس کو جب کھینچا تو لیکن وہ بھاگ گیا. میرے عزیزو، یہ ہے طریقہ. اگر ذرا بھی آپ نے ڈھیل کی، اگر آپ نے سوچا نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم جسٹ انجوائے کر رہے ہیں، جسٹ فار فن اور ٹائم پاس اور یہ اور وہ، آپ سمجھ لیں کہ آپ کے قدم موت کی طرف چل پڑے ہیں. آپ نے موت کی طرف اور پتال کی طرف سفر شروع کر لیا ہے اور آپ کی زندگی کو ہموار راستہ نہیں ملے گا. آپ کی زندگی کی پریشانی بڑھتی جائے گی اور آپ روحانی طور پر بھی ڈسٹرب ہوں گے اور جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب ہوں گے. لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر اور اپنی عمر بے رحم کے حوالے کرے. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے. آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ دوستی کرے گا اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود، اور ایک تو وہ بیوی کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا، خدا کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اور پھر لکھا تیری کمائی غیر کے گھر. کیا آپ جانتے ہیں اس میں آپ پیسہ بھی خرچیں گے، آپ کے گھر کے اخراجات بھی ہوں گے اور آپ اس عورت کا بھی اخراجات اٹھائیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی کمائی غیر کے گھر جانا شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا، لکھا جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے. مصرف بیٹا جب بھاگ کر اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا تھا تو لکھا اس نے اپنا مال عیش و عشرت میں اور کسبیوں میں اڑا دیا، اور کسبیاں اس ٹائم اس کو بڑا پیار کرتی تھیں، اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتی تھیں، اور جب اس کا پیسہ ختم ہو گیا ان عورتوں نے بھی اس کو کک آؤٹ کر دیا اور وہ محتاج ہو گیا اور بھوکا مرنے لگا. اور پھر وہ ہوش میں آیا. ایک دن ہوش میں آؤ میرے بھائیوں، ہوش میں آؤ نوجوانوں، ہوش میں آؤ. اپنے یسوع مسیح کے ساتھ محبت کریں، اپنے یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ استوار کریں، یسوع مسیح کو اپنا دل دیں. اور لکھا جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائے تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے. پھر پچھتانے سے کیا فائدہ جب ساری جوانی ختم ہو جائے اور جب سارا پیسہ ختم ہو جائے اور جب زندگی کی پریشانیاں اٹھا کر بیماریاں لگ جائیں، آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، بال سفید ہو جائیں اور بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں لگ جائیں ٹینشن کی وجہ سے. میرے عزیزو، لکھا اور تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی دعوت رکھی. بعد میں اگر کہیں تو کیا فائدہ. اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا، نہ میں نے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی. میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا. ہر قسم کی برائی، ایک برائی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور بھی برائیاں کرنی پڑتی ہیں. جب وہ اخراجات پوری نہ ہوں گے تو پھر بے ایمانی سے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، بیوی کے ساتھ جھوٹ، بچوں کے ساتھ جھوٹ، فیملی کے ساتھ جھوٹ، اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیں گے. میرے عزیزو، سلیمان بادشاہ ہمیں سمجھاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے. لکھا تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا. کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو. خدا کا کلام ڈکلیئر کرتا ہے، خدا نے ایک لیگل طریقہ دیا ہے ہم کو، انسانوں کو، میاں اور بیوی کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ کا، اور اس کے باہر وہ خدا نے بالکل اس بات کی اجازت نہیں دی. خدا اس چیز کو منع کرتا ہے. خدا کے نزدیک یہ قہر انگیز ہے. اس ایریے میں سلیمان بادشاہ میں سمجھاتے ہیں کہ صرف سیکشول تعلق جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو، صرف اور صرف میاں اور بیوی ایک دوسرے میں خوش رہیں، کیونکہ یہ خدا نے ان کو ایک گفٹ دیا ہے. وہ ایک تن ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے وہ برکت کا باعث ہوں گے، تسلی اور خوشی کا باعث ہوں گے. لیکن اگر آپ باہر جا کر ایسا کام کریں گے تو آپ کی پریشانی بڑھتی جائے گی، آپ موت کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کو وہ عورت پتال کی طرف لے جائے گی. اس کا انجام ناگ دھونے کی مانند ہے، یعنی اتنی کڑواہٹ ہے اس کے انجام. شروع میں وہ آپ کو میٹھا لگے گا لیکن اس کا انجام کڑوا ہے. کلام بتاتا ہے کہ تو اس عورت کے گھر کے قریب سے بھی نہ گزرنا، اور اس کے گھر سے اپنی راہ کو دور رکھ. فوراً اس سے اپنی جان بچا، بھاگ جا، بچ جا، خدا سے دعا کر،
تاکہ خدا تیری دعا سنے، تجھے بچائے۔ لکھا تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہے، یہ ہے کمانڈمنٹ۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند۔ آپ کو پتا ہے ہرن ایک خوبصورت جانور ہے، اور غزال جو ہے یہ ایک چھوٹا ہرن ہوتا ہے، پتلا دبلا سمارٹ سا چھوٹا، لیکن بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ دونوں بڑے خوبصورت ہیں، ہرنی اور چھوٹا ہرن غزال، یعنی کہ چھوٹا ہرن خوبصورت ہیں۔ میں نے یہاں پر تھوڑے دن ہوئے جہاں میں رہتا ہوں، میں مارکیٹ جا رہا تھا کچھ سامان لینے کے لیے، تو میرے پاس سے ایک ہرن بھاگتا ہوا گزرا۔ یہاں پر ہرن بھی ہیں، ہمارے آس پاس پھرتے رہتے ہیں، اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بھاگتا ہوا، وہ روڈ پر وہ بھاگ رہا تھا جس وقت، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں کہا خداوند تیرا شکر ہو، اتنا خوبصورت مجھے لگ رہا تھا۔ تو میں نے جب یہ کلام میں پڑھا کہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند، یعنی دل مو لینے والی، دل کو جیت لینے والی غزال، چھوٹا ہرن، اس طرح سے تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہ۔ لکھا پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند، اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں۔ یہ ہے ٹرو جو لیگل وے ہے جو خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، او نوجوانوں، سنیں خدا کا کلام۔ خدا کا کلام آپ کو آج بتا رہا ہے، پکار رہا ہے، حکمت کی بات بتا رہا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہیں، اور اس کی چھاتیاں آپ کو ایسے خوشی اور اطمینان دیں جیسے ہرنی اور غزال کی خوبصورتی سے، اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے، یعنی اس کی محبت کا تو اسیر رہ، اپنی بیوی کی محبت کا اسیر رہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میاں اور بیوی اپنے تعلقات کو جتنا اچھا بنا سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جتنا برا بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن آپ کی بیویوں کے ساتھ درست ہو اور آپ کا ازدواجی زندگی ٹھیک اور خوشی سے گزرے، تو آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، آپ دونوں میاں بیوی، شوہر اپنی بیویوں کے لیے برکت چاہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے برکت چاہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، اور ایک دوسرے کے لیے سوچیں، اور دوسرے خیالات کو اپنے ذہنوں سے جھٹک دیجئے، ورنہ اس کا انجام ناگدونے کی مانند ہے، یعنی کڑواہٹ کی طرح۔ اور لکھا اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے، اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ وائی؟ کیوں؟ یعنی یہ نہیں کرنا، بیگانہ عورت کے ساتھ سیکشول تعلق نہیں بنانا۔ توبہ کریں، دعا کریں، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آج کلام کا عنوان ہے اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ خوشی منا۔ ہالےلویا۔ اور تو غیر عورت کے ساتھ ہم آغوش نہ ہو۔ کیوں تو غیر عورت کے ساتھ ہم آغوش ہو؟ کیوں اس کی محبت کا تو اسیر ہو؟ 21ویں آیت 5ویں باب کی۔ کیونکہ اگر ہم سب یہ کر رہے ہیں، اگر آج ہماری زندگی میں یہ کام ہے، تو پھر سنیے، خدا اگر ہم بیگانہ عورتوں کے اسیر ہیں، اگر نوجوان اور شادی شدہ لوگ اپنے گھرانے کے لوگوں کو دھوکہ دے کر، اپنی بیویوں اور بچوں کو دھوکہ دے کر غیر عورتوں سے رشتے استوار کر بیٹھے ہیں، اور اس طرح سے ہم تعلق میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم سب کو جو ان راہوں سے گزر رہے ہیں، جو میری آواز سن رہے ہیں، ہمیں واپس صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہالےلویا۔ خدا کی جو آنکھیں ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ ہالےلویا۔ بیگانہ عورت آپ کے راستے کو ان ایون کر دیتی ہے، ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہے، پتھریلا کر دیتی ہے، اور وہ آپ کے پاؤں کو گھائل کرے گا وہ راستہ۔ لیکن خدا کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو لکھا وہ آپ کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی، اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا، اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ سخت حماقت ہے یہ، سخت حماقت ہے یہ کہ آپ اپنی بیوی سے چیٹنگ کریں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے شوہر اپنی بیوی سے پیار کرے۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت کرو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ دے دیا۔ آج اگر آپ میری آواز سنتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کے گھر میں اطمینان ہوگا، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اگر آپ دونوں میاں بیوی محبت اور پیار سے چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اپنی بیوی میں اپنی ٹینشن پے کریں گے، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت میں آگے بڑھیں گے،
اگر آپ اپنی بیوی کے ہی تعلق سے سوچیں گے تو آپ یقیناً برکت پائیں گے، لیکن اگر آپ غیر عورتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس کے ہونٹوں سے شہد ٹپک رہا ہے، جس کا منہ چکنا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تلوار آپ کی گردن پر ہے اور ناک گدونے کی کڑواہٹ آپ کے لیے ہے۔ آپ کے راستے ان ایون ہو چکے ہیں، آپ کے راستے، آپ کی پریشانی بڑھتی ہی جائے گی۔ او میرے عزیز دوستو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو ابھارتا ہوں، اپنی آبرو کسی غیر کے گھر نہ جانے دیں، اپنی دولت غیر کے گھر نہ جانے دیں، اپنی قوت غیر عورت کو نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے انجام پر نوحہ کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور آپ جتنے لوگ شادی شدہ اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار ہوں، اور آپ اپنے باقی سارے کام وائنڈ اپ کریں اور یسوع مسیح سے دعا کریں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس ایریا میں کامیاب کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ جب تک جئیں، جب تک اس زمین پر زندہ رہیں، اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار رہیں، اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ شادمان رہیں، خوش رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔